नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। तमिलनाडु में मेंबरों मेहराब फाउंडेशन की दीनी खिदमात भी जारी हैं। मेंबरों मेहराब फाउंडेशन इंडिया तमिलनाडु ज़ोन में नौजवानों की दीनी व अखलाक़ी इस्लाह के लिए सरगर्म है। तालीमी व इस्लाही नशिस्तों, मसाजिद में तरबियती क्लासेस और देही इलाक़ों में दावती सरगर्मियों के ज़रिए इस्लामी शऊर बेदार किया जा रहा है। नमाज व कुरान से रग़बत, वालिदैन की खिदमात, हलाल रोज़ी, दयानतदारी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर आगाही दी जा रही है। नौजवानों के लिए सवाल व जवाब के सेशंस का अहतमाम किया जा रहा है, जहाँ उनकी दीनी व असरी मसाइल का तसल्ली बख्श हल पेश किया जाता है। तालीमी रहनुमाई के तहत स्कूल और कॉलेज के तलबा को दीनी व दुनियावी उलूम में तवाज़ुन पैदा करने की तलक़ीन भी की जाती है। देही इलाक़ों में दावती वफ़ूद भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ के नौजवानों को इस्लामी अक़दार से रोशनास कराया जा सके। मेंबर मेहराब फाउंडेशन जदीद चैलेंजेस के तनाज़ुर में नौजवानों की फ़िक्री व अमली तरबियत को अपना मिशन बनाए हुए है और मुस्तक़बिल में मज़ीद इस्लाही व तालीमी मराकिज़ के क़याम का मनसूबा रखती है ताकि दीनी व अखलाक़ी बेदारी का दायरा मज़ीद वसी हो सके। उधर सफ़ा बैतुल माल के मरकज़ी दफ्तर हैदराबाद में माहाना मुशावरती इजलास कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ, जिसमें तंजीम की साबिक़ा कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा भी लिया गया और आइंदा के लिए एक मुनज़्ज़म और मुअस्सिर लाही अमल तरतीब दिया गया। इजलास में कई अहम उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जिसके दौरान सफ़ा बैतुल माल की सरगर्मियों को मज़ीद वुसअत देने, फलाही खिदमात के दायरे कार को वसी करने और कारकर्दगी में बेहतरी लाने पर जोर दिया गया है। मुफ्ती मौलाना अब्दुल मुहैमिन अज़हर क़ासमी और मुफ्ती फ़याज़ ने इजलास में अपनी कीमती आरा और गिराक़द्र नसाइह पेश की, जिनकी रोशनी में तंजीम की कारकर्दगी को मज़ीद मुनज़्ज़म और नतीजा ख़ेज़ बनाने के अमली पहलुओं पर तबादिले ख़याल किया गया है। इनकी रहनुमाई ने इजलास को फ़िक्री और अमली एतबार से बामक़सद बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। इजलास में तंजीम के जारी मनसूबों का तनक़ीदी जायज़ा लेते हुए उनकी इफ़ादियत में इजाफ़े के लिए तजावीज़ पेश की गई। मुस्तक़बिल में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली वज़ा की गई। इस मौके पर तमाम शुरका ने अपनी ज़िम्मेदारियों के एहसास के साथ मज़ीद मेहनत और इखलास के साथ फलाही और रिफ़ाही कामों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। इजलास सफ़ा बैतुल माल की तंजीमी तरक्की, फलाही खिदमात की इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल के अहदाफ़ की सिमत मुतय्यन करने में एक अहम संग मील साबित हुआ है। एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद हो रहा है और उसका उन्वान होगा शब बरात की अहमियत व फजीलत और इस्तक़बाल माह रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, ये जो इजलास आम मुनक़िद हो रहा है जामिया मस्जिद मोमिनपुरा नागपुर में 13 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात बवक्त बाद नमाज इशा फ़ौरी। ये जो इजलास मुनक़िद होगा ये फ़ज़ीलतुश्शेख हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब क़ासमी दामद बरकातुहुम और हज़रत मौलाना ज़हीर अहमद साहब क़ासमी इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये इजलास जहाँ मुनक़िद होगा तो ख़ुसूसी ख़िताब के लिए गुजरात की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ़ इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी अहमद अली फ़लाही साहब इसमें शिरकत करेंगे और अपने बयान से तमाम लोगों को महजूज़ करेंगे। नौजवाना ने मोमिनपुरा नागपुर महाराष्ट्र ने आसपास के इलाक़ों के तमाम अहबाब से इस इजलास में शिरकत करके उलमाए किराम के बयानात से महजूज़ होते हुए शब बरात की अहमियत व फजीलत को न सिर्फ सुने बल्कि इस्तक़बाल माह रमज़ान की तैयारियों में जुड़ने की भी अपील की गई है। लिहाजा इस ऐलान को सुने, दूसरों तक पहुँचाए, ख़ुद भी शामिल हों, उलमाए किराम की इस रूहानी महफिल से इस्तिफ़ादा करें। नाज़रीन गिरामी, प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए मुल्क के अलग अलग शहरों से अक़ीदतमंदों की भीड़ पहुँच रही है। इस वजह से गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल कई किलोमीटर तक शदीद ट्रैफिक जाम का मंजर है। गाड़ियों को हाईवे पर 2 घंटे की मसाफत तय करने में 10 घंटे का वक्त लग रहा है। ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
حکومت اور انتظامیہ ٹریفک سے نجات دلانے میں مکمل طور پر ناکام اور بے بس نظر آ رہی ہے۔ شہر میں مال بردار گاڑیاں داخل نہیں ہو پا رہی، اس وجہ سے دودھ اور بریڈ کی کمی ہو گئی۔ ساتھ ہی مہاکمبھ میلے میں بھی کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی رک گئی ہے۔ اگر حالات معمول پر نہیں آئے تو خوراک کے بحران میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج لوک سبھا میں ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ دیانیدھی مارن اس بات پر اعتراض ظاہر کیا کہ ایوان زیریں کی کارروائی کا ترجمہ سنسکرت زبان میں بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے اس پیش رفت کو RSS نظریات کو فروغ دینے والا بتایا اور سوال کیا کہ RSS نظریات پر ٹیکس دہندگان کا پیسہ کیوں برباد ہو، حالانکہ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اس تبصرے پر انہیں پھٹکار لگائی۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور کے سہورا کے پاس ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ شہر سے 50 کلومیٹر دور جبل پور سے پریاگ راج جانے والی قومی شاہراہ 30 پر کمبھ سے لوٹتے وقت ایک ٹریولر تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئی، جس سے اس کے پرخچے اڑ گئے۔ اس حادثے میں 7 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ کئی افراد زخمی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے کہا ہے کہ وہ پنجاب کو ایک ایسا ماڈل ریاست بنائیں گے جسے پورا ملک دیکھے گا۔ ان کا یہ بیان دہلی میں ایک اہم ملاقات کے بعد آیا، جس میں وہ اور پنجاب کے دیگر رہنما نے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور اروند کیجریوال اور نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سے ملاقات کی تھی۔ بہار میں ہند نیپال کی سرحد بندی سے متعلق گڑبڑیوں کو دور کرنے کی تیاریاں زوروں پر ہے۔ اس کے لیے سروے کر کے ہند نیپال سرحد سے جگہ جگہ غائب ہوئے بارڈر پیلر بھر سے لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سرحد کے آس پاس نو مینس لینڈ میں تجاوزات پر بھی مؤثر کارروائی کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ واضح ہو کہ ہند نیپال سرحد کی لمبائی تقریباً 633 کلومیٹر ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان پر سنبھل میں بغیر نقشہ منظور کرائے مکان تعمیر کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس معاملے میں انتظامیہ نے متعدد بار نوٹس جاری کیے لیکن وہ اب تک جواب نہیں دے سکے۔ دریا اثنا ایس ٹی ایم وندنا مشرا نے ایک اور موقع دیا اور 7 دن میں جواب داخل کرنے کی مہلت دی ہے۔ ادھر مہاکمبھ میلے میں عقیدت مندوں کی بھیڑ مسلسل جاری ہے۔ اس سلسلے میں اب بدھ 12 فروری کو ماگھی پورنیما اسنان پر موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں کے آنے کی امید۔ اس کے پیش نظر میلہ علاقے کو نو وہیکل زون اعلان کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ٹریفک ڈائیورژن کا بھی روٹ تیار کیا گیا ہے۔ جام کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پورے میلہ علاقے میں 11 فروری کو 4 بجے سے ضروری ایمرجنسی خدمات کے علاوہ کوئی بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ نظام 12 فروری کو غسل مکمل ہونے تک نافذ رہے گا۔ سیاست میں مجرمانہ کردار کے لوگوں کی تیزی سے شمولیت سنگین معاملہ بن جو اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک اعداد و شمار پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 543 لوک سبھا اراکین پارلیمنٹ میں سے 251 پر فوجداری کے معاملے چل رہے ہیں۔ ان میں سے 170 پر ایسے جرم ہیں جن میں 5 یا اس سے زیادہ سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ میں بجٹ 2025 پر جاری بحث کے دوران کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ نے کئی اہم امور پر اپنی بات رکھی۔ راجیہ سبھا میں جہاں سونیا گاندھی اور پی چدمبرم جیسے سرکردہ کانگریس لیڈران نے ذات پر مبنی مردم شماری کی اہمیت اور معیشت سے متعلق بجٹ کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی، وہیں لوک سبھا میں رام سہایم رگھورام ریڈی اور جی کمار نائک جیسے لیڈران نے بے روزگاری و جی ڈی پی جیسے شعبوں میں حکومت کی ناکامی کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ حیدرآباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ویلجن گروپ آف انڈسٹریز کی 86 سالہ بانی ویلامتی چندر شیکھر راؤ کا ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ دراصل ان کے ناتی نے ہی 70 مرتبہ چاقو سے حملہ کر کے بے رحمی سے ان کا قتل کیا۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق کمپنی کا ڈائریکٹر بنائے جانے کے معاملے پر ہوئے تنازع کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس دوران بیٹے کو روکنے کی کوشش میں اس کی ماں بھی زخمی ہو گئی۔ اتر پردیش کے کشی نگر کے باٹا نگر میں واقع مدنی مسجد پر بلڈوزر چلانے کے بعد سیاست گرم ہو گئی۔ آج سماجوادی پارٹی کا 18 رکنی وفد کشی نگر پہنچے گا۔ اس وفد کی قیادت اپوزیشن لیڈر لال بہاری یادو کریں گے۔ سابق وزراء برہما شنکر ترپاٹھی، رادھے شیام اور سابق ایم پی ملیشور یادو بھی وفد میں شامل ہوئے۔ جموں کشمیر میں یلوسی کے پاس IED دھماکے میں 2 نوجوان شہید ہو گئے جبکہ ایک سنگین طور پر زخمی ہوا جن کا علاج جاری ہے۔ معلومات کے مطابق منگل کی دوپہر تقریباً 3:30 بجے اکھنوٹ سیکٹر میں یلوسی پاس IED دھماکہ ہوا جس میں 3 جوان زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرایا۔ ان میں سے 2 کی علاج کے دوران موت ہو گئی، وہ ایک کی حالت بڑی سنگین بتائی جا رہی ہے۔ انتخابات کے نتائج کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بڑا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد بھی EVM ڈیٹا کو محفوظ رکھا جائے، اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی نہیں، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اس پورے عمل کی وضاحت کرنے کو بھی کہا کہ ووٹنگ کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک 2 ایسی شخصیت ہیں جو اپنے فیصلے اعلان سے اس وقت دنیا بھر میں ہلچل پیدا کرے۔ اب ایک نئی زبانی جنگ شروع ہو گئی۔ اسپیس ایکس اور ایکس
حصی کمپنیوں کے مالک دنیا کے امیر ترین انسان ایلن مسک نے چیٹ جی پی ٹی میکر اوپن اے آئی کو خریدنے کی بات کہہ دی۔ مسک نے پلیٹ فارم کو خریدنے کے لیے $97.4 بلین دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ پیشکش مسک کے وکیل مارک ٹوبے راف کے توسط سے پیر کو اوپن اے آئی کے بورڈ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے دن نئے فیصلے لے کر امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو حیران کر رہے ہیں اور اپنے پاگل پن کا بھی ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سکوں کی ڈھلائی یعنی سکہ سازی روکنے کا فیصلہ لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ خزانہ کو حکم دیا کہ اب نئے سکوں کی ڈھلائی نہ کی جائے۔ اس کے پیچھے ان کی دلیل یہ ہے کہ سکے تیار کرنے کا خرچ اس کی اصل قیمت سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری سرکاری اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میٹا کی سی ای او مارک زکربرگ نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں انہیں پھانسی کی سزا دلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ زکربرگ نے یہ بھی کہا کہ ان کا پاکستان جانے کا کوئی منصوبہ نہیں، اس لیے میں نے زیادہ ٹینشن نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں اب کیا ہو رہا ہے، اس تعلق سے انہیں کوئی علم نہیں۔ دراصل مارک زکربرگ جو روگن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں توہین رسالت پر مبنی مقدمے پر پاکستان میں آنے والے قانونی چیلنجز پر اپنی بات رکھ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے یہ واقعہ ساجھا کیا۔ ہر سال سعودی عرب میں جب فریض حج ادا ہوتا ہے تو اس دوران کئی شخص اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر پائے کیونکہ سعودی عرب نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب کی وزارت برائے حج عمرہ نے فیصلہ لیا کہ اب چھوٹے بچوں کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہر سال حج کے دوران بڑھتی ہوئی بھیڑ کو پیش نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے قدم وزارت حج عمرہ نے اٹھایا ہے۔ اسرائیل کے وزیر توانائی ایلی کوہن نے اسرائیلی وزیر نیتن یاہو کے بیان کو سعودی عرب کی سرزمین پر فلسطینی ریاست قائم کی جانی چاہیے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کوئی ریاست فلسطین قائم کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سرزمین پر قائم کر لے۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو نے سعودی عرب کی سرزمین پر فلسطینی ریاست قیام کے حوالے سے نیتن یاہو کے بیانات سے ملتے جلتے ایلی کوہن کے بیانات نشر کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضہ کرنے اور تعمیر کے اپنے منصوبے میں کہا کہ فلسطینیوں کو اس علاقے میں واپس جانے کا حق نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے فوج کو غزہ میں کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں 21ویں روز بھی جاری رہی۔ ان درندوں نے ڈرونز جنین ریفیوجی کیمپ کی پرواز کر رہے ہیں۔ جب فوجی دستوں نے جن شہر کے راشٹر محلے پر چھاپا مارا تو ان کی نشانہ باز فلسطینیوں کے گھروں کی چھتوں پر تعینات تھے۔ شام کی وزارت دفاع کے صوبے لاذقیہ کے ضلع جبلے میں خمیم ایئر بیس سے روانہ ہونے والے روسی قافلے کو طرطوس شہر کے اڈے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حماس کے عسکری شاخ عزت الدین القسام بریگیڈ کے ترجمہ ابو عبیدہ نے کہا کہ اس نے قیدیوں کے تبادلے کی اس بنیاد پر ملتوی کر دیا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا اور اپنی غلیظ تاریخ کا دوبارہ اعادہ کیا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔